नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम जुमा में क्या उसवे हसना था। रसूलुल्लाह से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहली कौमें यौम जुमा के बारे में भटक गईं। यहूदियों ने हफ्ते का दिन और ईसाइयों ने इतवार का दिन अपने लिए इख्तियार कर लिया। फिर अल्लाह हमें लाया और जुमे के दिन की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाई। इस तरह तरतीब यूं हो गई, जुमा, हफ्ता और इतवार। चुनांचे क़यामत के दिन वो लोग हमसे पीछे होंगे जो हफ्ते या इतवार के दिन को मनाते रहे, और हम दुनिया में इनके बाद हैं लेकिन क़यामत के दिन इनके आगे होंगे और हमारे फैसले तमाम मखलूक से पहले होंगे। हज़रत हुज़ैफा से रिवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले आने वाले हम हैं जिनका फैसला सारी मखलूक से पहले होगा। सही मुस्लिम की रिवायत है, 1982 नंबर है। इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरा से एक हदीस मरफूअन रिवायत की है। आपने फरमाया, सबसे बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। उस दिन अल्लाह ने हज़रत आदम को पैदा फरमाया, इसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और इसी दिन निकाले गए और क़यामत भी जुमे ही के दिन आएगी। इसे मुअत्ता ने रिवायत किया है और तिर्मिज़ी में ये 488 नंबर पर मौजूद है। और तिर्मिज़ी में ये अल्फाज ज़ायद हैं कि जिन्नात और इंसान के सिवा कोई जानदार ऐसा नहीं जो जुमे के दिन क़यामत के डर से खाइफ और तरसाना हो। इसमें ऐसी मुबारक घड़ी भी आती है कि जब कोई मुसलमान नमाज पढ़ते हुए अल्लाह से दुआ करता है तो वो उसे अता करता है। हज़रत काब ने दरियाफ्त किया कि क्या ये हर साल होता है? तो मैंने कहा नहीं, बल्कि हर जुमा को। फिर उन्होंने तौरात खोल कर पढ़ी और कहा कि ये रसूलुल्लाह ने सच फरमाया। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं अब्दुल्लाह इब्न सलाम से मिला तो मैंने उनके सामने काब की मजलिस और वाक़े का तज़किरा किया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ वो कौन सी घड़ी है। मैंने अर्ज़ किया, फिर मुझे भी बता दीजिए। चुनांचे उन्होंने फरमाया, ये जुमे के दिन की आखिरी घड़ी है। मैंने अर्ज़ किया, वो किस तरह? जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस घड़ी में कोई मुसलमान नमाज पढ़ता है और अल्लाह से दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करेगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने फरमाया, क्या रसूलुल्लाह ने ये नहीं फरमाया जो किसी जगह बैठने और नमाज का इंतज़ाम कर रहा हो तो नमाज पढ़ने तक गोया वो नमाज ही में मशगूल है। ये हज़रत अबू हुरैरा से भी रिवायत है और ये रिवायत जो है मुअत्ता इमाम मालिक में 234 नंबर पर मौजूद है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरा की हदीस के ये अल्फाज हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि किस वजह से इसका नाम जुमा रखा गया। आपने फरमाया, इसलिए कि इस दिन तुम्हारे बाप आदम को मिट्टी की शक्ल दी गई, यानी मिट्टी को आदम की शक्ल दी गई और इसी दिन फना और हशर होगा और गिरफ्त होगी। और इसमें 3 घड़ियां हैं जिनमें से एक घड़ी ऐसी है इसमें जो दुआ भी की जाए वो कबूल होगी। ये रिवायत मुस्नद अहमद की है, वॉल्यूम 2 है, पेज 311। इसी तरह इब्न इसहाक ने अब्दुर्रहमान बिन काब बिन मालिक से नकल किया है। इनके वालिद अपनी बिनाई चले जाने के बाद इन्हें पकड़ कर ले जाते थे। इन्हीं से रिवायत है कि उनके वालिद जुमे के दिन जब अजान सुनते तो हज़रत असद बिन जुरारा के लिए दुआ करते थे। उनके साहबजादे अब्दुर्रहमान ने अर्ज किया, जब आप अजान सुनते हैं तो असद बिन जुरारा के लिए दुआ करते हैं, किस वजह से? उन्होंने फरमाया, इस वजह से कि उन्होंने सबसे पहला जुमा पढ़ाया कि अल्लाह जिसको जो फजीलत देना चाहे। कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा के एक गांव में बनी ब्याजा की मदीना मुनव्वरा की अराजी में से एक नकी उस जगह को कहते हैं जहाँ पर पानी जमा रहता है, जैसे गढ़ा वगैरह होता है, जिसका नाम नकी अल-खस्मात था। मैंने अर्ज किया कि उस दिन आप कितने लोग थे? उन्होंने फरमाया, हम 40 आदमी थे। ये पहला जुमा था। अबू दाऊद की रिवायत है 1069 नंबर पर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए कुबा में। ये रसूलुल्लाह की आमद से पहले है और जुमे की नमाज मुसलमानों ने रसूलुल्लाह की मदीना आमद से पहले अदा की थी। फिर रसूलुल्लाह जब आए कुबा में दोशंबा, मंगल, बुध और जुमेरात तक क़याम पजीर होकर मस्जिद कुबा की बुनियाद डाली। फिर वहाँ से जुमे के दिन रवाना हुए और जब बनी सालिम बिन औफ के इलाके में पहुंचे तो जुमे की नमाज का वक्त हो गया। तो आपने वादी के अंदर वाक़े मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की। ये जुमा मस्जिद नबवी की तामीर से कबल पढ़ा गया। ये रिवायत सीरत इब्न हिशाम की है, वॉल्यूम 2 है, पेज 139। इब्न इसहाक फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने जो पहला खुतबा दिया वो मुझे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान के वास्ते से पहुंचा कि हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं कि रसूलुल्लाह की तरफ ऐसी बात मंसूब करें जो आपने ना फरमाई हो। आपने खुतबा देते हुए पहले अल्लाह की हम्दो सना की, फिर फरमाया, लोगों अपने अमल का जखीरा आगे भेजो।
تمہیں ضرور علم ہوگا جب تم پر اچانک موت آئے گی اور بندہ اپنی بکریوں کے چروائے کو چھوڑ جائے گا، پھر اس سے اللہ بغیر ترجمان اور بغیر واسطے کے فرمائے گا، کیا ہمارے رسول تیرے پاس آ کر ہمارے احکامات نہیں سناتے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مال نہیں دیا تھا اور تم پر احسان نہیں کیا تھا، پھر تم نے اپنے لیے کیا کیا؟ یعنی سب کچھ ملا تھا، تم نے اپنے لیے کیا بنایا؟ وہ دائیں بائیں نظر دوڑائے گا، کچھ نہ دیکھ پائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر آئے گا، دیکھے گا تو جہنم کے علاوہ کچھ نہ دیکھے گا۔ اس لیے جو شخص اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکے بچا لے، خواہ کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی کیوں نہ بچا لے۔ جس کے پاس یہ بھی نہ ہو تو کم از کم اچھی بات کسی کو کہہ دے، اس لیے کہ اس سے بھی نیکی کا 10 سے 700 گنا تک ثواب ملتا ہے۔ یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 500 اور 501۔ ابن اسحاق کہتے ہیں پھر رسول اللہ نے دوسری مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد چاہتا ہوں اپنی جانوں کے شر سے، اپنے برے اعمال سے، اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بے شک سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور جس کے دل کو اللہ نے قرآن سے مزین کیا، کفر کے بعد اسے اسلام میں داخل کیا، وہ یقیناً کامیاب رہا، اور دوسروں کی باتوں کے مقابلے میں اسے منتخب کر لیا، کیونکہ یہ بہترین کلام ہے اور سب سے زیادہ بلیغ ہے۔ جس سے اللہ محبت رکھے تم بھی اس سے محبت کرو، اور اپنے دل کی ساری محبت اللہ کے لیے کر دو۔ اللہ کے کلام اور اس کے ذکر سے کبھی نہ اکتانا، تمہارے قلوب اس کے متعلق کھوٹے نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے اسے بہترین اور صالح ترین کلام کا نام دیا ہے، اور اس میں تمام حلال و حرام انسانوں کو بتائے ہیں وہ موجود ہیں۔ لہذا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ ذرا بھی شریک نہ کرو، اس سے کما حق ہو، جو بات تم اپنے منہ سے نکالتے ہو اس کے بہتر الفاظ سے اللہ کی تصدیق کرو، اور اللہ کی رحمت سے آپس میں محبت کرو، بے شک اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے جو اس کا وعدہ توڑ دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کر کے اجازت چاہی۔ یہ سیرت ابن ہشام کی روایت ہے، والیوم 2 ہے، پیج 500۔ یوم جمعہ کے حوالے سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا پتہ چلا۔ رسول اللہ اسے بڑا عظیم درجہ دیا کرتے تھے اور اس کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے واضح کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے جمعے کا آغاز فجر کے وقت سے ہی ہو جاتا تھا، یعنی جمعہ منانے کا، یعنی اس کا آغاز صرف جمعے کی نماز کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ اس دن کی فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الف لام میم السجدہ اور هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، سورہ الانسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے، یہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ یہ صورتیں ایسے مضامین پر مشتمل ہیں جو ان واقعات کو لیے ہوئے ہیں جو یا تو گزر چکے یا آئندہ واقع ہونے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، جمعہ کے دن رسول اللہ فجر کی نماز میں سورہ السجدہ اور سورہ الدہر تلاوت کرتے تھے۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 1074 نمبر پر۔ یہ جمعہ کے دن کی پہلی خصوصیت ہے، فجر کی نماز، سورہ السجدہ، اور اس کو اپنے ٹیپس پہ لے آئیں۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ جمعہ کے دن اس کی شب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا مستحب ہے۔ یہ روایت بہقی کی ہے، والیوم 3 ہے، پیج 249 ہے، کیونکہ اس امت کو جتنی دینی دنیاوی بھلائیاں ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی ہیں، اور سب سے بڑی عزت بھی اسی دن انہیں ملے گی، کیونکہ امت کو جنت میں اسی دن ان کے محلات اور ان کی منازل کی طرف بھیجا جائے گا، اور داخلے کے بعد وہ مزید نعمتوں سے نوازے جائیں گے، اور قیامت کے دن اللہ کا قرب اور انعامات میں کثرت جمعے کے دن ہوا کرے گی، اور امام سے قرب اور نماز جمعہ میں سبقت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ دوسری خصوصیت ہے کہ جمعے کے دن اور اس کی شب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ تیسری خصوصیت جمعے کے دن غسل کرنا ہے، اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، ہر عاقل و بالغ پر جمعے کے دن کا غسل اور مسواک ضروری ہے، اور جو خوشبو مل سکے وہ ضرور لگا لے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 344 نمبر پر۔ اور چوتھی خصوصیت ہے کہ جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ اپنے لباس اور خوشبو کا اہتمام کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ اس طرح جمعے کے دن
خصوصیت سے ذرا پہلے نکلنا اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا، امام کے آنے تک ذکر میں مشغول رہنا، یہ خصوصیت صرف مردوں کے ساتھ نہیں ہے، خواتین بھی اس فضیلت کو اسی طرح سے حاصل کر سکتی ہیں۔ پانچویں خصوصیت ہے خطبے کے دوران خاموشی اختیار کرنا، اور خطبے میں جو صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں، سورہ الجمعہ، المنافقون، سورہ الاعلی اور سورہ الغاشیہ۔ چھٹی خصوصیت ہے جمعے کے دن اچھا لباس زیب تن کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کر کے اپنے لباس میں سے اچھے کپڑے پہنے اور اگر اس کو خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگائے، پھر جمعے کے لیے مسجد میں حاضر ہو اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا نہ آئے بلکہ جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے، پھر اللہ نے اس کی قسمت میں جتنی نماز لکھی ہے وہ پڑھے، اور جب امام خطبے کے لیے نکلے تو اس وقت سے لے کر نماز سے فراغت تک خاموش رہے، تو اس کا یہ عمل اس جمعے سے گزشتہ جمعے تک گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی پچھلا جو جمعہ گزرا اور اس جمعے کے دوران میں جو غلطیاں ہوئی اس کے کفارے کا باعث ہوگا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے 343 نمبر پر۔ ساتویں خصوصیت ہے جمعے کے لیے پیدل جانے والے کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے قیام اللیل کا ثواب ملے گا۔ آٹھویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ ابھی ہم نے جو حدیث دیکھی سنن نبی داؤد کی 343 نمبر پر، اسی حوالے سے خاص بات ہے کہ جب امام خطبے کے لیے نکلے اس وقت سے لے کر نماز سے فراغت تک جو خاموش رہتا ہے یہ عمل گناہوں کے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ نویں خصوصیت یہ ہے کہ اس دن میں ایسی گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعے کے ذکر میں ایک مرتبہ فرمایا، اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جس میں اگر کوئی مسلمان بندہ کھڑا نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی چیز اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو وہ ضرور دے دیتا ہے۔ ہاتھ کے اشارے سے آپ نے بتایا وہ بہت تھوڑی سی گھڑی ہے، یعنی اس گھڑی سے فائدہ اٹھا لو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 935 نمبر پر۔ رسول اللہ جب جمعے کا خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی اور آپ پر جلال کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جیسے کوئی حملے سے ڈرا رہا ہو، یعنی عام دنوں کے مقابلے میں اس دن کی کیفیت بڑی مختلف ہو جاتی تھی۔ آپ یوں ہوتے تھے جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ لوگوں صبح دشمن تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ مختصر خطبہ دینے کی تھی اور نماز طویل کرنے کی۔ حضرت ابو وائل نے کہا ہمارے سامنے حضرت عمار نے خطبہ دیا جو مختصر اور نہایت بلیغ تھا۔ جب وہ ممبر سے اترے تو ہم نے عرض کیا اے ابو الیقظان، آپ نے نہایت مختصر اور بلیغ خطبہ دیا، اگر میں خطبہ دیتا تو ذرا لمبا دیتا، کیونکہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ آدمی کی لمبی نماز اور خطبے کو مختصر کر دینا اس کی سمجھداری کی علامت ہے، اور پھر نماز کو لمبا کرو اور خطبے کو مختصر کرو کیونکہ بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2009 نمبر پر۔ رسول اللہ جب خطبہ دیتے تھے تو اما بعد کہہ کے خطبہ شروع کیا کرتے تھے، اور حضرت علی بن حسین نے مسور بن مخرمہ سے یہ روایت بیان کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے میں نے سنا کہ کلمہ شہادت کے بعد آپ نے فرمایا اما بعد، یعنی اس کے بعد۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 926 نمبر پر، اور اس کے بارے میں بہت ساری روایات موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کو آپ کے ایک لفظ سے کتنی محبت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن جو خطبہ دیتے تھے لوگوں کو کیا سکھاتے تھے؟ صحابہ کرام کو اسلام کی بنیادیں، شریعت کے قوانین اور بنیادی اخلاقیات وغیرہ بھی سکھایا کرتے تھے۔ جیسے آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ عین خطبے کے موقع پر بھی بعض اوقات کسی کو نصیحت کر دیتے تھے کہ فلاں کام کر لو۔ جیسے ایک صحابی داخل ہوئے، یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص بھی مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا خطبہ دینے کے لیے نکل چکا تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ضرور پڑھ لے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1166۔